अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नस्ला टावर मकीनों के लिए सभी यकजा हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, इस वक्त जो तमाम ताजिर बरादरी है और हर सियासी जमात मोर और लेस इस इशू पर इकट्ठी खड़ी हुई नजर आती है। प्रोग्राम के पहले SMS पे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुल्क भर के जो चिड़िया घर है वो तवज्जो के इस वक्त शदीद मुंतजिर है। एक तस्वीर आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे गुज़श्ता हफ्ते जो वायरल हुई है एक शेर के हवाले से। क्या हो रहा है पाकिस्तान के चिड़िया घरों के अंदर, इस पे हम नजर डालेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में इस्लामाबाद कितना गैर महफूज है, इसके लिए बाकायदा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए गए हैं कौमी असेंबली में, और जो क्राइम रेट है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर नजर डालेंगे, लेकिन आगाज करते हैं नस्ला टावर मकीनों के जो फरियाद है उस हवाले से। ये पूरा केस का हम आप एक ओवरव्यू देना चाहते हैं, जो आप में से लोग नहीं जानते कि इस केस के जो मंदरजात क्या है, ये पूरा मामला क्या है। एक क्विक रिकैप बताते हैं आपको। नस्ला टावर का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई थी। गुज़श्ता साल चीफ जस्टिस ने कराची में सड़कों, नालों और सरकारी जमीन पर तजावुजात का अज खुद नोटिस लिया था। 16 जून को सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 15 मंजिला नस्ला टावर गिराने का हुक्म सादर फरमाया था। तफसीली फैसले में ये अहकामात भी जारी किए गए थे कि नस्ला टावर के बिल्डर्स, फ्लैट्स और कमर्शियल यूनिट्स के रजिस्टर्ड मालिकान को 3 माह के अंदर मुआवजा भी अदा कर दें। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी थी और कमिश्नर कराची को हुक्म दिया था कि 1 माह में 15 मंजिला नस्ला टावर मकीनों से खाली करवाकर गिरा दिया जाए। 28 अक्टूबर तमाम मकीनों ने नस्ला टावर को खाली कर दिया और टावर को गिराने के लिए इंतजामात शुरू कर दिए गए। 24 नवंबर को दौरान समाअत कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने अदालत उज़्मा को बताया कि हमने नस्ला टावर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जब यहां पर वजाहत देने की कोशिश की तो जस्टिस काजी अमीन ने कमिश्नर से कहा कि आप ज्यादा स्मार्ट ना बने, और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सख्त इजहार बरहमी भी किया और कहा कि जाओ सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर नस्ला टावर गिराओ। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को मुतलब्बी किया कि आप तौहीन अदालत में यहां से सीधा जेल जाएंगे। 26 नवंबर कमिश्नर कराची ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को रिपोर्ट दी कि नस्ला टावर गिराने का टाइम फ्रेम अभी नहीं दिया जा सकता। 200 मजदूर टावर गिराने का काम कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मजदूरों की तादाद दुगनी कर दी जाए, 1 हफ्ते में दोबारा रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। नस्ला टावर के जो मकीन हैं उन्होंने कल एक एहतजाज किया। वहां पे बिल्डर कम्युनिटी के जो लोग थे वो भी थे, और वहां पर फिर हमने देखा कि पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया और उनको मैन हैंडल किया गया। ये लोग हथियार नहीं उठाकर आए थे, ये लोग कोई रियासत की रिट को चैलेंज करने नहीं आए थे, अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करने आए थे। और जिस तरह से आगे से उनके साथ सलूक किया गया, ये कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी भी सूरत हाल में ये काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल सिंध हुकूमत ये कहती है कि हमने नहीं ये डायरेक्टिव्स दिए, लेकिन बहरहाल कल से जब ये वाकया हुआ है हमें नजर नहीं आई कोई इंक्वायरी रिपोर्ट हुई हो या किसी को उसके हवाले से जिम्मेदार ठहराया गया हो। नस्ला टावर का जो पूरा मामला है इसमें NOCs की क्या तफसील है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उसको डबल चेक करते हैं, उसके बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल करते हैं। तो आपको बताया कि जून 2010 में सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को खत लिखा, जिसमें जो ये जगह है, ये जो पूरा इसका रकबा है, इसको कमर्शियल हैसियत में सबसे पहले जाहिर किया गया था। फिर हम देखते हैं कि मार्च 2013 में सिविल एविएशन ने इसकी मंजूरी दी। अप्रैल 2013 में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तामीराती प्लान की मंजूरी दी। मई 2013 में KBCA ने नस्ला टावर के फ्लैट्स के इश्तिहार और फरोख की इजाजत दी। 4 जून 2013 KMC लैंड एंड डिपार्टमेंट ने मुजवजा बिल्डिंग प्लान को NOC जारी किया। 5 जून 2013 सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तामीराती ढांचे की मंजूरी दी। 6 जुलाई 2013 SPCA ने मंजिल ब मंजिल मंजूरी दी। 7 फरवरी 2014 SPCA ने फिर प्लेंथ की मंजूरी दी, और 8 मई 2015 सिंध तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती एजेंसी ने इसकी मंजूरी दी। 9 सितंबर 2015 CAA सिविल एविएशन ने दोबारा 223 फुट ऊंचाई की मंजूरी दी। सो क्लेम करते हैं कि जी ये तमाम इस पूरी जो बिल्डिंग की NOCs है वो हासिल किए हैं जो यहाँ पे जिन्होंने इसको इमारत को बनाया है। क्या नस्ला टावर की तामीर के लिए जो NOC जारी किया गया है, जिसने ये NOCs जारी किए हैं, जिनने ये बड़ी तफसील से मंजूरी दी है, ये क्या वो इसके जिम्मेदार नहीं है? ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो अदा करनी पड़ रही है यहाँ पे रहने वाले लोगों को। सुप्रीम कोर्ट से बार बार अपील कर रहे हैं यहाँ पर जो ऐसे जो बिल्डर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले आबाद जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जी आप हमारी बात सुन लें,
اگر یہ ایک طرح معاملہ شروع ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا پورے شہر کے اندر کنسٹرکشن کے جو کام ہے اس پہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوگی. ویسے بہت کم ایشوز ہیں ہمارے ملک میں جہاں پہ بہت سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں، لیکن اس معاملے پہ ہم دیکھ رہے ہیں تاجر بھی، مختلف سیاسی جماعتیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ مکین ہیں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا، لوگوں کو بے گھر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو منظوریاں ہوئی ہیں یہ باقاعدہ کسی ڈپارٹمنٹ سے کی گئی ہیں. اب جو باقی بلڈنگز ہیں، جو باقی اپارٹمنٹ ہولڈرز ہیں شہر بھر میں، وہ بھی بہت پریشان ہیں کہ ان کو بھی جب ڈبل چیک کرنا پڑے گا کہ جہاں انہوں نے پراپرٹی لی ہے کیا یہ جگہ اب غیر قانونی تو نہیں ہے. کیا کہتی ہے یہ تمام جو سول سوسائٹی اور سیاسی جو کیڈر ہے، ذرا سنیے. کس ڈپارٹمنٹ سے این او سی لیں جو وہ این او سی ویلڈ ہو، وہ این او سی کے بعد عام آدمیوں کی انویسٹمنٹ کو خطرہ نہ ہو. ہم قانونی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اگینسٹ انلیگل کنسٹرکشن سے. آج کا دن ہمارے لیے سیاہ ترین دن ہے. اوورسیز پاکستانی اپنا سرمایہ لے کے اس ملک میں آیا تو اس کے سرمایہ کی کوئی قدر نہیں کی گئی. یہ عمارت ہی نہیں، کراچی کے دل کٹ رہے ہیں. یہ شہر آپ کی شہرگ ہے، دنیا میں اس کا ایک مرتبہ نام تھا. معذرت کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری کی پارکنگ بھی نالے کے اوپر ہے. یقیناً جج صاحبان نے نہیں بنائی. سندھ کے حالات دن با دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس بات کا انتظار کرنا ہے صوبے میں کم سے کم 6 مہینے کے لیے گورنر رول لگ جانا چاہیے. اگر آج وہ سرکاری دستاویز ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کل آپ کے اور ہمارے نکاح نامے بھی اسی طرح چیلنج ہونے لگیں گے. کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے. ان کلپریٹس کو پکڑنا چاہیے تھا جنہوں نے یہ پرمیشن دی. ان بیچارے یہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے ان کا کیا قصور تھا؟ بلڈر کا قصور ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قصور ہے، حکومت کا قصور ہے، وزیر کا قصور ہے. وہ جو 44 آدمی جنہوں نے گھر لیا ان کا کیا قصور ہے؟ کراچی پاکستان کا دل ہے. یہ دل دھڑکنا بند ہو گیا تو پاکستان چلنا بند ہو جائے گا. چیف جسٹس صاحب آپ ہیرو بن جائیں ہمارے شہر کا. ایک دفعہ سسٹم بنا کے ہمیں دے دیں، پھر دیکھیں یہ ہم سسٹم پہ کیسے نہیں چلتے. جو تاجر برادری ہے اور جو بلڈر ایسوسیشن ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی اتھارٹی کا قیام کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے کیسز نہ ہو. اور آبویسلی اس میں سارا جو بوجھ ہے اس وقت یہ ان مکینوں پر ہے جو ان اپارٹمنٹس کے اندر رہتے تھے، جن کی اس میں انویسٹمنٹ تھی. پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز احمد صاحب، متاثرہ ہیں، نسلہ ٹاور میں یہ رہا کرتے تھے. ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ معاوضے کی بات بھی کی جا رہی ہے. معاوضہ کیا ملنا شروع ہو گیا ہے؟ یہ کس نے دلانا ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو سندھ حکومت کی اس پہ بڑا ہی دلچسپ رد عمل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے اس بات کو کہ زیادتی ایگزیکٹلی کہاں سے کی گئی، کیونکہ آبویسلی حکومت میں ہے، گزشتہ 12 سال سے بھی اب زیادہ ہو گیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. امتیاز احمد صاحب آپ سے آغاز کریں گے. ایک تو پہلے آبویسلی اب آپ کے اس وقت آپ کی ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اس پہ ہم آپ کے ساتھ آئی کین سمپتھائز. یہ بتائیے کہ یہ سب سے پہلے کلیئرلی سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا. معاوضے کی اس وقت دینے کی کیا سچویشن ہے، کیا پوزیشن ہے؟ کہیں نہ کہیں سے کچھ آغاز ہوا ہے اس کا؟ دیکھیں، بہت شکریہ سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں لینے کا. معاوضے کے حوالے سے باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن اب تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے، آباد والے جو ہیں محسن شکانی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اس معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور جتنے بھی سینئر ممبران ہیں انہوں کی ہمارے ساتھ بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ ہمارے جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل نکل آئے. ٹھیک ہے، اب آپ نے جیسے پوری کیس کی سمری بتا دی کہ چیف جسٹس صاحب نے فیصلے میں کہا ہے کہ رہائشیوں کو معاوضہ دے جائے اور بلڈنگ خالی کرا کے گرا دی جائے 3 مہینے میں. تو بلڈنگ تو خالی کرا لی، ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل کیا ایک اچھے پاکستانی کی طرح. بلڈنگ ٹائم پہ خالی کر دی اور توڑنے کا کام شروع ہو گیا. اور چیف جسٹس صاحب جب بھی کراچی میں آتے ہیں، اور اس دفعہ بھی کراچی میں آئے، تو کمشنر کو بلا کے سب سے پہلے نسلہ ٹاور کا کیس اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بلڈنگ کیوں نہیں کرائی. تو میرا سوال یہ ہے کہ سر آپ نے ایک دفعہ بھی کمشنر سے یا کسی سے یہ پوچھا کہ ان کو اب تک معاوضہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو میرا دیا ہی آرڈر ہے. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میری اپیل ہے کہ سر آپ اپنے دیے ہوئے فیصلے پہ تو عمل کروا دینا. ایک سائڈ فیصلے کی عمل ہو رہی ہے کہ بلڈنگ خالی کرا کے گرا دو اور 1 ہفتے میں رپورٹ دے دو. آج تک سر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کو معاوضہ کیوں نہیں دیا گیا، کیوں 3 مہینے میں معاوضہ نہیں دیا گیا.
اور بلڈنگ توڑنی شروع کر دی تو ہم آپ بتائیں کہاں پہ جائیں. اس وقت میں انٹرویو امتیاز صاحب میں یہ آیا ہوں بلڈنگ کے باہر. میں یہ پوچھ رہی ہوں امتیاز صاحب کیونکہ معاوضے والی بات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. ایک تو مجھے بتائیے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہے ہر بندے کی, اپروکسیمیٹلی آپ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے, آپ کو کتنا معاوضہ دینا ہے, اور یہ اس حوالے سے کہیں آپ نے کسی سے رابطہ کیا ہے کہ بھئی یہ معاوضہ جو دینا ہے یہ کب کا اس کا سلسلہ شروع ہوگا, آگے سے کیا کوئی جواب آیا ہے؟ جی بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا رابطہ آباد سے ہے. ہمارا رابطہ آباد کے چیئرمین محسن شیخانی صاحب اور ان کے سینئر ممبران سے ہے, اور ملٹیپل ٹائمز ہم ان سے مل چکے ہیں, اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹائم لائن طے کی جائے کہ معاوضہ کب ملے گا اور کتنا ملے گا, جس پہ ابھی کوئی پرائس لاک نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی ٹائم لائن طے ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس کو ہم جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے تو مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں یہ فلیٹ بلڈر سے خریدا تھا. میں نے چونکہ فنیشنگ سے کچھ عرصے پہلے خریدا تھا, جس کو تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں, تو میں نے یہ 2 کروڑ 40 لاکھ میں خریدا تھا. اب اس کی اس وقت ویلیو تقریباً ڈبل ہو چکی ہے. تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنے پیسے ملیں گے اور کب ملیں گے. تو میری گزارش تو یہی ہے نا کہ بھائی آپ جب بلڈنگ توڑوانے میں اتنی ایفیشینٹ ہیں, بہت جلدی سے, اس وقت رات کو بھی کام چل رہا ہے, تو پیسے دلانے کے لیے کوئی جد و جہد کرے. کسی کو تو کوئی پوچھے کہ بھئی ان کو پیسے کم ملیں گے, اور آج تک چیف صاحب نے بھی نہیں پوچھا کہ ان کو پیسے کیوں نہیں دیے گئے. ایک بات. دوسری بات بہت زبردست, میں آپ کو 1 منٹ اگر آپ دے دیں, کہ سارے اپروول جو آپ نے بتائے, اور سب سے آخری فائنل اپروول دیا سیلف بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے. انہوں نے اپروول دیا بلڈنگ بننے کے لیے, اور بلڈنگ توڑنے کے لیے سب سے پہلے سیلف بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے آ گئے. تو یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ دوسری بات, اگر نسلا ٹاور کو گرانا ہے اور قانون پہ عمل کروانے کی چیف صاحب کو مثال قائم کرنی ہے, تو سر انصاف دلانے کا بھی مثال قائم کر دینا کہ ہم نے وقت سے پہلے ان کو پیسے دلوا دیے, بعد میں ہم نے بلڈنگ توڑوائی. ایسا تو ہو ہی نہیں رہا ہے. تو اگر مثال قائم کرنی ہے تو اچھی مثال بھی قائم کریں. ٹھیک ہے, یہی میری گزارش ہے, سب سے اپیل ہے کہ ہمارے لیے کچھ کریں پلیز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امتیاز صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہے. مزید صاحب, میں یہ دیکھ رہی ہوں گزشتہ 2 دنوں سے اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو آ رہی ہیں انہوں نے اتنی ایگزیمپلری یکجہتی میں نے کم ہی دیکھی ہے ایشوز کے اوپر. پیپلز پارٹی سے سعید غنی صاحب آئے ہیں, لیکن آبویسلی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مراد علی شاہ صاحب وہ بھی آئیں, وہ اس معاملے کو طے کریں. بلاول صاحب بھی خاموش ہیں, ویسے تو وہ ٹویٹ کرتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر, لیکن اس میں پیپلز پارٹی کی ایک بڑی ہی محتاط سی پوزیشن ہے. آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے, اگر کراچی کی غیر قانونی بلڈنگز کا سلسلہ آپ مجھ سے پوچھیں نا, تو کم سے کم 50 سے 60 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ بے گھر ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ صرف شارع فیصل چلے جائیں, خالد بن ولید روڈ چلے جائیں, گلستان جوہر چلے جائیں, DHA کے مختلف ایریاز میں چلے جائیں, 80 سے 90% جو بلڈنگز ہیں نا وہ غیر قانونی بنی ہوئی ہیں. تو یہ سلسلہ تو اگر آپ شروع کریں گے, آپ چلیں صرف نسلا ٹاورز کی پوری پٹی پہ چلے جائیں, میٹروپول سے شروع ہوں اور نسلا ٹاور تک آ جائیں, اور دونوں سڑکوں کے اطراف میں بالکل نسلا ٹاور کے بالکل اپوزٹ آپ چلے جائیں, ایک چھوٹا سا گھر ہے, اس کے برابر میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. ذرا اس کا کیس اٹھا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا ہوا تھا. اور چلے جائیں آپ جہاں ریجنٹ پلازا کے بالکل سامنے ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اور یہ بات مجھے آج نہیں اس وقت کے سٹی ناظم مصطفیٰ کمال نے بتائی تھی کہ وہ بلڈنگ پائپ لائن پہ کھڑی ہوئی ہے, واٹر پائپ لائن پہ, کہ اگر وہ کچھ بھی ہو گیا تو پورا شارع فیصل پہ پانی ہو جائے گا. تو وہاں ساری چیزیں اس طرح. تو یہاں یہ میں کسی بلڈرز کو ایبزارب نہیں کر رہا, کیونکہ بلڈرز بھی اتنے زبان ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو 400 گز کا پلاٹ ہوتا تھا اس کو 420 گز کا 450 گز کا بیچ کے 1+13 فلورز بنا دیے گئے. تو بالکل دیکھیں, چیف جسٹس اس شہر کے ہیں, انہیں اس شہر کا درد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جس طریقے سے چیزوں کو وہ کر رہے ہیں اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں, چاہے مصطفیٰ کمال ہوں, فاروق ستار ہوں, XYZ, پہلے تو یہ اعتراف کریں کہ ان کے دور میں کیا کیا غلط کام ہوئے ہیں. یہ اعتراف کریں کہ کون سی انہوں نے خود NOCs وغیرہ کس طرح کے دیے ہیں. پھر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آ جائیں. ماریا, یہ کرپشن کا سب سے بڑا گڑھ ہے. بلڈنگ کنٹرول اٹھا لیں, آپ بورڈ آف ریونیو اٹھا لیں, آپ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اٹھا لیں, یہ سارے کرپشن کے گڑھ ہیں. ان کے ایک افسران کی تحقیق تو کر لیں.
میں تو حیران ہوں کہ 2013 کا جب آپریشن شروع ہوا تھا تو کے ڈی اور بلڈنگ کنٹرول سے ہزاروں فائلیں لے جائی گئی تھیں. ان فائلوں کا کیا بنا؟ اب آ جائیں نسلا ٹاور پہ. دیکھیے سب سے بنیادی شاہراہ فیصل پہ جتنی بھی ہائی رائز بنی ہے نا، ان میں بہت سی ہائی رائز پہ اسٹے ہے، اور وہ اسٹے آج کے نہیں پرانے زمانے کے، لیکن اسٹے ملتا تھا اور بلڈنگ کھڑی ہو جاتی تھی. یہ آج تک نہیں سمجھ میں آیا. اب اگر آپ نے نسلا ٹاور بالکل اگر اللیگل ہے اور اس میں بہت پرابلمز ہیں. دیکھیے جس وقت بن رہا تھا، جس وقت شروع ہوا تھا، اس وقت بھی یہ تھا کہ جہاں موڑ ہے وہیں آپ نیچے دکانیں بنا رہے ہیں، اس کے بعد وہ سارا ٹریفک بلاک ہوگا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ سب سے پہلے نوٹس بلڈنگ کنٹرول کو ملتا، بلڈر کو بلایا جاتا، بلڈر سے، اور اگر میں نے 4 سال پہلے 5 سال پہلے نسلا ٹاور میں اپنا فلیٹ اور یہ پلاٹس وغیرہ کیوں بک کراتے ہیں لوگ؟ کہ اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے. اور آہستہ آہستہ بھی پے کرتے نا لوگ، اپنی جیب میں سے نکالتے تھوڑا پیسہ، پھر وہ جوڑ کے بناتے. میں نے اگر آج سے 5 سال پہلے 2 کروڑ کا کوئی فلیٹ نسلا ٹاور میں بک کرایا تھا اور اس کی ویلیو آج 4 سے 5 کروڑ ہے اور مجھے کمپنسیشن میں 2 کروڑ مل رہے ہیں، تو آپ نے تو میرے 5 سال ضائع کر دیے. تو مجھے آپ ڈبل جو ہے وہ پنشمنٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے پنشمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ میں اور کیا دیکھتا؟ میں NOC تو دیکھوں گا، میں اور کیا دیکھوں گا؟ اور مجھے بتا دیں کہ میں کیا کیا چیزیں دیکھوں، اور کم سے کم آج جو انڈر کنسٹرکشن بلڈنگز ہیں ان کو تو روک دیں تاکہ مجھے پتا چلے. یہ نہیں کہ 4 سال بعد مجھے پتا چلے کہ جی جہاں میں نے فلیٹ بک کرایا تھا وہ اللیگل ہے، تو میں لیگیلٹی کہاں سے چیک کروں؟ بالکل، یہ اچھا سوال ہے. یہ میں امتیاز صاحب سے پوچھ رہی. امتیاز صاحب، obviously جب آپ پراپرٹی خریدتے تو اپنی طرف سے آپ جانچ پڑتال کر لیتے ہیں. آپ نے یہ سارے NOC سے متعلق پوچھ گچھ کی ہوگی جب آپ لے رہے تھے؟ یہ بالکل کی تھی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے سیل NOC. سیل NOC کا مطلب ہے کہ سارے اپروول آ گئے، ناؤ یو کین پروسیڈ. وہ ہم نے دیکھا تھا، ابھی بھی میرے پاس اس کا PDF موجود ہے. اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہیں. اور آپ جب کوئی فلیٹ بک کرانے جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے پلاٹ کس سے خریدا تھا اور اس نے پلاٹ کس سے خریدا تھا اور کس نے ٹرانسفر کیا. یہ کوئی ڈیٹیل کچھ نہیں بتاتا. ہم تو دیکھتے ہیں اپروول ساری ملی ہے کہ نہیں. اب دیکھیں المیہ یہ ہے کہ جس ادارے نے اپروول دی وہی توڑنے کے لیے آ گئے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا سر آنکھوں پہ، ہم نے اس پہ عمل بھی کیا، ہم نے بلڈنگ خالی بھی کر دی. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا دوسرا پہلو ہے پیمنٹ کا، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اور جس نے فیصلہ دیا وہ بھی نہیں پوچھ رہا ہے ارباب اختیار سے کہ آپ نے دیا کہ نہیں. صوبائی گورنمنٹ جو ہے وفاق پہ ڈال رہی ہے، وفاقی گورنمنٹ صوبائی پہ ڈال رہی ہے. ہمارا تو کسی سے پھڈا نہیں ہے نا بھائی. اگر آپ نے بنی گارا کی 300 ایکڑ کی زمین 12 لاکھ میں ریگولائز کر دی تو نسلا ٹاور کی 341 تو میرے خیال میں 12,000 میں ریگولائز ہو جانی چاہیے. تو اس پہ بھی انہوں نے کسی کی نہیں سنی. تو ہم تو اس کسی بحث میں پڑھ ہی نہیں رہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مان رہے ہیں، ہم نے اپنا پارٹ ادا کر دیا، ہم نے بلڈنگ خالی کر دی، آپ ہمیں پیسے دلوا دیں. تو ارباب اختیار اور گورنمنٹ تو کوئی سن نہیں رہی ہے. تو میں اپیل کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے سلمان اقبال صاحب سے کہ سر آپ آئے تھے، بہت شکریہ، آپ ہمارے لیے کچھ کریں، آپ آباد والوں سے بات کریں، آپ ہمیں پیسے دلائیں. صحیح. آپ اس وقت کیمرہ کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بلڈنگ کی حالت نظر آ رہی ہے، رات اتنے ایفیشینٹ ہے کہ رات میں بھی توڑ رہے ہیں. تو پلیز ہمیں پیسے دلوائیں. ہمارے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں ایک بہت ہی شہری ہے، ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا ہے، تو سر آپ بھی عمل کریں. ٹھیک ہے. مظہر صاحب اب کیا ہوگا، کیونکہ obviously ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، لیکن سول سوسائٹی اور خاص طور پہ یہ جو تمام لوگ ہیں جو بلڈر ایسوسی ایشن والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری بات بھی سن لیں اس حوالے سے. تو اب کیا وے آؤٹ کیا ہے یہاں سے آگے؟ ماریا، پہلی تو یہ کہ سندھ گورنمنٹ، سعید غنی کے بیان سن رہا تھا، سندھ گورنمنٹ پہلے تو ان تمام لوگوں کو گرفتار کرے جنہوں نے نسلا ٹاور بنایا تھا. دیکھیے سپریم کورٹ نے اپنا نوٹس لیا نا. میں آج پھر کہتا ہوں کہ اگر ان کے مکینوں کو آج کے ریٹ پر پیسے واپس نہیں ہوئے تو ان ساری 45 فیملیوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اقدام ہوگا. کیونکہ جس نے 4-5 سال پہلے بک کرایا تھا اس امید کے ساتھ کہ یہ آج سے 4-5 سال پہلے اس کی قیمت یہ ہو جائے گی، مجھے تو آپ 5 سال پیچھے لے جا رہے ہیں. جی تو میرا گناہ تو بتائیں نا. مجھے یہ تو بتائیں کہ میں نے غلط کیا کیا.
یعنی آپ اور سندھ گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن اگینسٹ سندھ بلڈنگ اینڈ کنٹرول اتھارٹی. چھوڑے سپریم کورٹ کو. بھائی آپ بتائیں, یا تو سندھ گورنمنٹ نسلا ٹاور کو ڈیفینڈ کرے کہ نہیں یہ صحیح بنا ہوا ہے, اور اگر غلط بنا ہے تو پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بلڈرز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اس بلڈر کے خلاف, اور اسے پکڑ کے لوگوں کو پیسے دلوانے چاہیے. آپ اس طرح آپ نے لوگوں کو اٹھا کے پھینک دیا, 45 فیملیز کو اٹھا کے پھینک دیا باہر کہ جی آپ کے جھگڑے میں میں رول گیا, میں نے ہر چیز دیکھ لی, ہر آفیشل ڈیٹ دیکھ لی. بند کریں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو, ڈسبینڈ کریں. ہیڈ شوڈ رول. بہت شکریہ. معزز عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. امتیاز احمد صاحب جو کہ متاثرہ ٹاور کے ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پر جائیں گے, لیکن آبویسلی یہ جو 44 خاندان ہیں ان کے راتوں رات ان کے سر سے چھت چھن گئی ہے. کسی اور کے گورننس کی ان ایکشن یا ان کی کرپٹ پریکٹسز کی قیمت یہ 44 خاندان کیوں ادا کریں؟ بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. ملک بھر میں جو چڑیا گھر ہے ان کی صورتحال پہ نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ہم ملک بھر میں جو زوز ہیں یعنی جو چڑیا گھر ہیں ان کی حالت کے اوپر ذرا نظر ڈالیں گے, اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس ہفتے ایک خبر سامنے آئی. چڑیا گھر میں ایک نایاب نسل کا جو سفید شیر ہے وہ مر گیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے نوٹس تو لے لیا, لیکن بڑی ہی بری حالات میں یہ شیر جو تھا وہ تھا, اور اس حوالے سے آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں. وہ بالکل مریل سا ہے, لگتا ہے کئی ہفتے اس کا خیال نہیں رکھا گیا. اس کا علاج کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن بہرحال ظاہر سی بات ہے نظر آ رہا ہے صاف کہ کتنی بری حالات میں اس کو رکھا گیا ہوگا کہ اس سچویشن تک پہنچا. یہ پہلی اپنی نوعیت کا واقعہ نہیں, اس سے پہلے لاہور سے بھی ایسی خبر آئی تھی کہ چڑیا گھر میں ایک شیر کا بچہ تھا, وہ ابدی نیند سو گیا تھا. وہاں پر بھی جو ہے شدید جو گورننس کے اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے وہ سامنے آئے تھے. اور کاون کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں, یہاں پر وہ اسلام آباد میں تھا اور اس کو دنیا کا تنہا ترین ہاتھی بھی کہا جاتا تھا, اور چونکہ یہاں پہ بری حالات میں یہ تھا تو پھر اس کو یہاں سے لے جایا گیا تھا. اب وہ موجود ہے کمبوڈیا. جو ایک شعراء پاک گلوکارہ شعر وہ باقاعدہ پاکستان آئی تھیں ان کو ساتھ لے جانے کے لیے, اور وہاں پہنچایا انہوں نے کمبوڈیا میں. ہم نے سوچا کہ اس وقت جو ملک کے بڑے شہر میں زوز کی صورتحال کیا ہے, ہم نے اپنے نمائندوں کو بھیجا وہاں پر. آغاز کرتے ہیں ہم کراچی کے چڑیا گھروں میں, اور وہاں پہ جانوروں کی کیا اس وقت حالت ہے. ہمارے نمائندے چاند نواب نے وہاں جا کر دیکھا, کیا دیکھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں. کراچی کے علاقے گارڈن میں قائم چڑیا گھر قیام پاکستان سے پہلے ہی بن گیا تھا. اس وقت کا چڑیا گھر بھی بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا. چاروں طرف گھنے درخت اور صحت مند جانور بھی ہوا کرتے تھے. اب جانور تو ہیں لیکن خوراک کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کمزور دکھائی دیتے ہیں. گزشتہ روز بھی شیر کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر, کتے اور بلیاں بھی کھلے عام گھوم رہی ہیں. شہریوں کے لیے بیٹھنے کے لیے بینچیں بھی ناکافی ہیں. شہری بھی شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جانوروں کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا جا رہا. چڑیا گھر میں اب پہلے جیسے گھنے درخت بھی نہیں رہے. پرانے درخت ختم ہوتے جا رہے ہیں اور نئے درخت لگائے نہیں جا رہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر میں نئے جانور لائے جائیں اور نئے درخت بھی لگائے جائیں. تفریح کے لیے آنے والے زو میں یہاں سے مایوس جا رہے ہیں. انہوں نے حکومت سے سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ صفائی ستھرائی کا انتظام کرایا جائے, خالی پنجروں میں جانور لائے جائے. کیمرہ مین حماد خان کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. اوبویسلی اپنے ملک میں ہم انسانوں سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا, تو جانوروں کو ہم کہاں کسی خاطر میں لاتے ہوں گے. ذرا لاہور چلتے ہیں, وہاں پہ ہماری نمائندہ رابعہ کو ہم نے بھیجا. ہم نے کہا ذرا جا کے لاہور زو میں دیکھیں وہاں کیا اس وقت پوزیشن ہے, آپ بھی دیکھیے. کرونا وائرس کے دنوں سے پہلے ایک وقت تھا جب لاہور چڑیا گھر میں جانوروں کو اڈاپٹ کر لیا جاتا تھا. اب چونکہ وہ کرونا کے دن تھے تو سکولز بھی بند ہوئے, تو یہ اڈاپشن کافی کم ہو گئی ہے. تو کچھ ایسے مسائل بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی جیسے بریڈنگ اور پیئرنگ ایشوز ہیں, اور دوسرے جو مسائل ہیں چڑیا گھر میں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کافی جنگلیں جو ہیں دیکھے جا رہے ہیں کہ خالی ہیں. یہ جو میرے پیچھے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے, یہاں 29 سال گزارے ہیں. لاہور چڑیا گھر کی سب سے زیادہ جو جانی جاتی تھی اور سب کی پسندیدہ سوزی نے, جو کہ بہت ہی زبردست قسم کا ہاتھی تھا. یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کتنی لمبی قید تنہائی یہاں پر کاٹی. اس بورڈ پہ ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو افریقی اسپیشیز کا شیر ہے یہ گروپس میں رہنا پسند کرتا ہے, لیکن یہاں اس شیر کو اس ایریا میں بھی نہیں رکھا گیا جہاں پر مختلف شیر رکھے گئے ہیں. یہاں پہ کچھ جانور ہیلدی ہیں, کچھ جانور
ہڈیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ جیسے ان کو کوئی کھانا نہیں دیتا. لوگ روزانہ لاہور چڑیا گھر میں آتے ہیں اور جانوروں کو دیکھتے ہیں اور اسے بہت بڑی تفریح بھی قرار دیتے ہیں. یہاں بیٹھ کر پکنک بھی مناتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہاں نایاب جانوروں کی کمی ہونے کی بھی شکایت کر رہے ہیں اور یہاں بہت سے جانوروں کے کمزور ہونے کا شکوہ بھی کر رہے ہیں. کیمرامین سید مہتاب علی کے ساتھ رابعہ نور، ARY نیوز، لاہور. یہ تھا جی لاہور. اب اسلام آباد چلتے ہیں کیونکہ اسلام آباد میں جو جانوروں کے ساتھ غیر فطری سلوک ہوتا تھا تو پھر اب وہ اسلام آباد کا چڑیا گھر تو اس وقت وہ بند ہے. اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں، ہمارے نمائندے احتشام گئے ہیں، انہوں نے جا کے خبر لی ہے اسلام آباد کے زو کی. وہاں کیا صورتحال ہے آپ دیکھیے. جی اس وقت ہم اسلام آباد کے مرغزار زو پہ موجود ہیں، جسے عدالتی احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے. عدالتی احکامات کی بات کریں تو مئی 2020 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرغزار زو میں جانوروں کی حالت زار اور غیر فطری سلوک پر از خود نوٹس میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے تمام جانوروں کی منتقلی کا حکم دیا تھا. اس کے بعد دسمبر 2020 میں جانوروں کی منتقلی کے بعد اسلام آباد زو کے دروازے عوام کے لیے بند کر دیے گئے تھے. اب یہاں پر جن کی شاپس تھیں، جن کے ڈھابے تھے جو پہلے زو کے اندر کام کیا کرتے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجموعی طور پر سینکڑوں سرکاری اور نجی ملازمین کا روزگار اس سے متاثر ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران جو یہاں سے جانور منتقل کیے گئے تھے تاحال ان کو واپس نہیں لایا گیا. آج ویکینڈ ہے، یہاں پر سکولز کے بچے بھی آ رہے ہیں، ٹرپ بھی آ رہے ہیں، یہاں کے مقامی افراد بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ گیٹ کو بند دے کر یہاں سے مایوس واپس لوٹ رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے یا پھر جو لوگ اسلام آباد سے باہر سے آنا چاہیں ان کے لیے اسلام آباد شہر میں سرکاری طور پر کوئی زو موجود نہیں ہے. ملک بھر میں اس وقت ہم نے آپ کو جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ زوز کی صورتحال دکھائی. میرے ساتھ کترینہ حسین موجود ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں اور خود جانوروں سے بہت پیار کرتی ہیں. آئی نو اٹ. خود ایک اینیمل شیلٹر بھی چلاتی ہیں. کترینہ، یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ انسانوں کے ساتھ ہم کتنا پیار کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، لیکن جانوروں کے ساتھ تو ایک خاص طور پہ ایک شفقت چاہیے ہوتی ہے ان کو رکھنے کے لیے، یہ میک شور کرنا کہ ان کی لیونگ کنڈیشنز کیسی ہیں. ہمارے یہاں زوز تو ہیں لیکن ان کی جو حالت ہے وہ تو بہت ہی زیادہ قابل جسے کہتے ہیں نا رحم ہے جانوروں کی وہاں. بالکل ماریا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پہ گفتگو کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام آباد کا زو دوبارہ نہیں کھلے گا، اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان کی جو انڈیجنس اسپیشیز ہے، جو پاکستان کے ہی جو جانور ہیں، ان کے لیے ایسے انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جو وہ وہاں پہ کھلے پنجروں کے بغیر وہاں پہ ایک ریزرو کے طور پہ ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا، اور اس پہ کام چل رہا ہے. اور یہ اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کے پاس اب اس کا کنٹرول دے دیا گیا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جانور جو پنجروں میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ برٹش راج کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے اور ہمارے یہاں کوئی امپروومنٹ لانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. اور جب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی زو کو امپروو کرے یا نایاب جانور آئے، جیسے کہ آپ کے رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے، اور میں اس کے سخت خلاف ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس نہ اس کی ٹریننگ ہے، نہ ہمارے پاس اس کا کوئی طریقہ ہے کہ ان جانوروں کو ہم صحیح طرح رکھیں. آپ سرد علاقوں کے جانوروں کو لا کے پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ تیز گرمی ہوتی ہے تو آپ ان کو لا کے رکھتے ہیں اور پھر ایک پانی کا حوض مار دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جی ہم نے مسئلہ حل کر دیا. یہ بالکل ختم ہونا چاہیے ماریا، یہ بالکل غلط ہے. اور آج کل کے 21ویں صدی میں جب اتنی انوائرمنٹل ٹریننگ ہو رہی ہے کہ آپ اگر جانور رکھ بھی رہے تو ان کو ایسا رکھیں کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ وہ ایک پنجرے میں بند ہے. آپ ایک سیمنٹ کانکریٹ میں سلاخیں لگا کے آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ پنجرا ہے، اس میں جانور ہے، آپ اس کو دیکھیے. ہاں وہ دیکھ کے کیا فائدہ ہوا؟ لیکن ہمارے اب بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہم ان کو کتابوں میں پڑھائیں یا ویڈیوز بھی دکھائیں جی کہ یہ جانور اس طرح ہوتا ہے، اس کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں. زو کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے جو بچپن سے مجھے بھی یاد ہے اور بڑا اس کا ایک معلوماتی اور تعلیمی بھی ایسپیکٹ ہے. تو کیا اگر ہم زوز میں جانوروں کو نہیں رکھیں گے تو کیا محروم نہیں ہو جائیں گے ہمارے بچے اس سے؟ یہ گفتگو ہمارے ہو چکی ہے پہلے. اور آپ بچوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ آج کل ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو پہ اور ٹیلی ویژن پہ ہر چیز نظر آ جاتی ہے، لیکن میں بالکل مانتی ہوں کہ جب پہلے دن میں نے 51 پہ ہاتھ رکھا یا جب میں ایک شیر تھا جو علاج کے لیے آیا ہوا تھا تو اس کو میں ہاتھ لگایا تھا تو ایک فیلنگ ہی الگ تھی. لیکن ڈیفینیٹلی اس کا ایک وہ پرپز جو ہوتی ہے وہ آج کل کے موجودہ زو سے وہ ایجوکیشن کی جو بینیفٹ ہے وہ نہیں مل رہا ہے. اس لیے کہ کیا ہو کیا رہا ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں، جانور پہ ظلم ہو رہا ہے. ایک بیچارہ سوکھا مارا بھالو اپنا سر بیٹھا ہوا ایک کونے میں ہلا رہا ہے، تو ایک شیر بیچارہ اس کی ہڈیاں پسلی نکلی ہوئی ہے وہ ایک کونے میں
सीमेंट के जंगले में बैठा हुआ है, ये एजुकेशन नहीं है। हमें चाहिए कि अगर हमें जूस करने हैं तो उनको एक प्रॉपर रिजर्व के तौर पे करें, जैसे कि एक एक्सपीरियंस हो कि जानवर आजाद हो और इंसान जो हो वो एक बंद ट्रेन में, ये जैसे छोटी सी गाड़ी होती है वो खामोशी से गुजरती है और आप उनको उस नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। हमारे यहाँ बेतहाशा जमीन है, हम वो नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे अफसोस है कि मुझे आपको जरूर वीडियो भेजना चाहिए था कि कावन जो कैम्बोडिया में जा रहता है, जंगल में रह रहा है, दरिया में तैरता है, सुबह अपने नाश्ते के लिए खुद आता है, बिकॉज उसको आदत तो हो गई है ना कि उसको खाना दिया जाएगा, लेकिन वो आजाद है, उसकी शक्ल बदल गई है। मारिया में आप उसको इस्लामाबाद में मैं देखती थी, लॉकडाउन, कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी मैं जू जाती थी तो बहुत क्लोज अप उसको मैं देखती थी। उसकी शक्ल बदल गई है, उसकी आंखें बदल गई, वो हाथी लग ही नहीं रहा जो पहले यहाँ पे था। सो कटरीना, क्या ये पॉसिबिलिटी मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कर रही हूँ कि क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इनकी हालत बेहतर कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है? पॉसिबिलिटी है। एक चीज जो मैं पहले भी काफी अभी गुज़िश्ता 1-2 दिन से कह रही हूँ, जब से उस शेर को काफी बेदर्दी से रखा गया और फिर वो मर गया, कि जू की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होती हैं। उसमें जो भी लोग आते हैं वो सरकारी, कोई KMC का है तो कोई CDA का है तो कोई LDA का है। ये क्यों? अगर आपको इस किस्म के सिस्टम्स रखने हैं तो फिर आप उन लोगों को इसके लिए इंडक्ट करें, जैसे कि हमारे पास पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, तो आप एक एनिमल विंग या कुछ इस तरह का बताएं जहाँ पे उन लोगों को रखा जाए जो ट्रेन्ड जूलॉजिस्ट हो, वेट्स हो, जो सिर्फ अपनी सरकारी नौकरी ना कर रहे हो, इसी की जिसकी हमदर्दी नहीं है, वो क्यों एक जानवर के लिए कुछ करेगा? वो तो कहेगा ठीक है जानवर है, सड़ रहा है, मर रहा है, मर जाएगा, एक और ले आएंगे। तो इस तरह नहीं हो सकता। अब दुनिया भर में देखें कि लोग जो जूस में काम करते हैं वो बहुत हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, और ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं, 100% हैं। तो ये तो बेवकूफी है ना कि अगर फर्ज कीजिए आपने कहा कि मैं जानवरों को चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे बोले कि नहीं अब जाके तुम रेप्टाइल हाउस संभालो। मेरी तो रूह कंपैशनेट, कंपैशनेट लोग हो, जिनका इंटरेस्ट हो, जिनके दिल के पास हो ये इशू, उनसे ट्रेनिंग भी हो, जिनकी ट्रेनिंग हो। बहुत शुक्रिया कतरीना, हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। जब तो इस्लामाबाद में जो क्राइम रेट है ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, आपके साथ इस हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस्लामाबाद के हवाले से जो क्लेम किया जाता है वो ये है कि ये इस मुल्क का सेफेस्ट तरीन शहर है। इधर जो क्राइम का रेट जिस तेजी से बढ़ रहा है, जरा उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश किए गए एदादो शुमार हैं, जिसके मुताबिक 2018 में अगर आप देखें तो जो क्राइम जो है उनकी जो तादाद है वो 9,465 है। 2019 में ये थोड़ी मजीद बढ़ती है। 2020 में अगर आप देखें तो ये 10,539 हो जाती है। ये है जो जराइम के केसेस जो रिपोर्ट किए गए हैं। सो उनमें आप देखें तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर हम आगे चल के बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत में जो रवां बरस अभी तक के जो रिपोर्टेड केसेस हैं उसमें कत्ल के 130, डकैती 954, नकबजनी 300 और जो ये रेप के केसेस हैं ये 47 रिपोर्ट हुए हैं। याद रहे कि इस मुल्क में जो केसेस है उनको रिपोर्ट करने की रेप की शरह बहुत ही कम है और ये रिपोर्टेड केसेस 47 है। चोरी के 1900 से जायद वाकयात हैं, जिसमें 1400 केसेस गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी के हैं। सो ये जो तमाम बातें ये हम नहीं कह रहे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो खुद सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर पेश किए गए हैं। क्या कर रही है इंतजामिया, क्या कर रही है अथॉरिटीज, बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।